अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। और जी आज की मैं वीडियो शुरू करूँगी सबसे पहले अल्लाह ताला के प्यारे नाम के साथ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के साथ। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए, हमारी दुनिया भी बेहतर करे और हमारी आखिरत भी सँवार दे, आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक बहुत प्यारी सी बहन की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कभी-कभी ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें इंसान फ़ेस कर रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें करने के बाद जब इंसान मायूसी को फ़ेस करता है ना और फिर जब उसमें से निकलता है, तो ये खुशी दोबाला हो जाती है। आज मेरी बहन की जो स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, इन्होंने भी बहुत सारी मुश्किलात देखी, हर दिन की उम्मीद का टूट जाना और फिर थकन, परेशानी, कुछ चीज़ें जो ये ज़िंदगी में फ़ेस कर रही थी, वो सब की सब आप सुनेंगे। ये मेरी बहन का ताल्लुक था जी शेखुपुरा से और ये इलाज करवाने के लिए लाहौर आया करती थी। मेडिकली तौर पर इन्होंने अपने आप को सारी तरह से ट्रीट करवाया, इन्होंने कंसीव भी किया था, लेकिन कुछ अरसा गुज़रने के बाद इनका एबॉर्शन हो गया था और उसके बाद से ये काफ़ी अरसे से ट्राई कर रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। 6 से 7 साल हो चुके थे, बहुत सारे इलाज करवा चुकी थी, हर तरह से मेडिकली तौर पे अपने आप को चेकअप, हर तरह का ट्रीटमेंट, हर तरह का मेडिसिन खा चुकी थी, लेकिन फ़ायदा इनको नहीं हो रहा था। ज़ाहिर-सी बात है जब इंसान इतना कुछ करवा रहा होता है तो फिर दिल भी टूट जाता है, इंसान मायूस भी हो जाता है और फिर डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रेस और बार-बार के स्ट्रगल का नाकाम हो जाना इंसान को ज़हनी मरीज़ भी बना देता है। कभी-कभी ख़वातीन खुद पे काबू रखती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि इंसान इन चीज़ों पे काबू नहीं रख सकता, क्योंकि इंसान के बस की बात नहीं होती और इंसान बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहा होता है। ये मेरी बहन भी कुछ इसी कंडीशन से गुज़र रही थी, कहती थी कि हर वक़्त इन्हें नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल देती थी और कई-कई दिन तक कहती हैं, फिर इस वजह से इनके ऊपर नींद गालिब रहती थी, क्योंकि डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी हुई थी कि इनका माइंड स्टेबल रहे, ये वो खाती थीं और रेस्ट करती थीं। फिर कुछ दिन के बाद तबीयत ठीक होती थी, लेकिन कहती हैं कि अपने अंदर मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होती थी। ज़ाहिर बात है जब इंसान हर चीज़ करके देख चुका होता है और चीज़ें सही तरीके से सामने नहीं आ रही होती, तो फिर इंसान मुश्किल में फँस जाता है। हर तरह का इन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाया, डॉक्टरों के पास भी गईं, डॉक्टर से इलाज भी करवाया। कंसीव होने के बाद इन्हें दोबारा कंसीव नहीं हुआ था। काफ़ी वक़्त गुज़र चुका था, काफ़ी अरसे से ये इलाज भी नहीं करवा रही थीं। 7 साल तक इन्होंने रेगुलर बेसिस पे इलाज करवाया था और उसके बाद से 3 साल हो गए थे, इन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया। जब इन्होंने मेरी वीडियो देखी, मुझसे इन्होंने बात की, अपने सारे मसले मसाइल शेयर किए, तो इन्हें जो-जो चीज़ें मैंने दी थी, जो-जो मैंने इनको चीज़ें इनके साथ शेयर की थी, वो इन्होंने रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करनी शुरू की और अपनी ज़िंदगी को ख़ास तौर पे इन्होंने काफ़ी हद तक चेंज किया। क्योंकि अकेले ज़िंदगी गुज़ार रही थी हस्बैंड के साथ, सारा दिन मोस्टली सो के गुज़ारती थीं और फिर बताती हैं कि जब ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व होती थीं, तो फिर उनके सवालों के जवाब दे-दे के थक जाया करती थीं। ये मेरी बहन ने माशाल्लाह से रेगुलर बेसिस पे जो तस्बीहात इनके साथ शेयर की गई थी, जैसे कि मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि अस्तगफिरुल्लाह को ज़िंदगी में ऐड करें, तो मसले मसाइल अल्लाह पाक हल करना शुरू कर देते हैं। मेरी बहन रेगुलर बेसिस पे दरूद पाक भी पढ़ती थीं, अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ती थीं और उसके साथ-साथ जो बाकी के वज़ाइफ इनके साथ शेयर किए गए थे, वो भी इन्होंने पढ़ने शुरू किए और ये जो ख़ास रेमेडी मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, ये मेरी इस बहन ने इस्तेमाल की थी। प्रॉब्लम इनका यही था कि इनके यूट्रस में कुछ फाइब्रॉइड्स का मसला होने लग गया था और इन फाइब्रॉइड्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाया करती थीं। कभी-कभी बहुत ज़्यादा इनको प्रेशर फ़ील होता था, कभी-कभी बहुत ज़्यादा पेन फ़ील करती थी, पेन के साथ-साथ ये मेडिसिन भी ले रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी रिलीफ़ होने लग गया था। फिर ये कहती हैं कि अभी मैं इतने अरसे से इलाज नहीं करवा रही थी, दिल चाहता था कि इलाज करवाऊँ, लेकिन इतने अरसे इलाज करवाने के बाद कहती हैं कि दिल मेरा थक चुका था। मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे अब जवाब दे दिया था, वो यही मुझे कहते थे कि आप एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएँ, क्योंकि इन ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन कहती हैं कि मैं ये एक्सपेंसिव किस्म के ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, लेकिन मैंने मेडिकली तौर पे अपने आप को हर तरह से ट्रीट कर लिया था। अब भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ रहती थी, वो था आईवीएफ। कहती मैं आईवीएफ अफ़ोर्ड नहीं कर पाती थी, इसी वजह से मैं परेशान रहती थी और अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ अता कर दे और अल्लाह ताला ने आपसे मिलवाया भी और आपसे बात करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला मेरी मुश्किल को भी हल कर देंगे। जैसे कि आप ही आपने मुझे बताया कि अल्लाह पाक से जो लोग जुड़ जाते हैं, वो ही आसानियाँ पा लेते हैं अपनी ज़िंदगी को
نہ صرف بہتر بنا لیتے ہیں بلکہ زندگی کی مشکلات، پریشانیاں اور تکلیفیں جو اتنی بڑی انہیں لگ رہی ہوتی ہیں وہ بھی پھر چھوٹی چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں۔ کہتی ہیں آپی مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی تھی آپ کی باتوں سے، بہت ساری میری زندگی کے معاملات آپ سے ملنے کے بعد چینج ہونے لگ گئے، میرے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگ گیا تھا اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ اللہ پاک مجھ پہ کرم کر دیں گے۔ کہتی ہیں کہ میں آپی ہر طرح سے اپنے آپ میں اکیلا فیل کرتی تھی، لیکن آپ سے بات کر کے میرے دل کا حال اچھا ہو جاتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ اللہ پاک مجھ پہ ضرور کرم کر دیں گے۔ اور بہت ساری تکلیفوں کو جب یہ فیس کر چکی تھیں، ظاہری بات ہے جب انسان اتنی زیادہ چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے نا، لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے پریشر کو، ارد گرد کے ماحول کو، تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اصل بات یہی ہوتی ہے کہ انسان ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے نا تو وہ اپنے دل کی بات اپنے دل کے اندر ہی رکھتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے اوپر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اور جب دل کے اوپر بوجھ بڑھ جاتا ہے نا تو پھر چیزیں خود بخود ہی ڈسٹرب ہونے لگ جاتی ہیں۔ اس لیے میری بہنوں خوش رہا کرو، کبھی ٹینشن میں نہ آیا کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمیشہ بھروسہ رکھا کرو کہ وہ ہے نا، وہ ہماری مشکل کو ضرور آسانی میں بدل دیں گے۔ یہ جو ہماری تکلیفیں، پریشانیاں یا جو ہم میں بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں نا، یہ اللہ پاک کے ہاں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ پاک نے کن کہنا ہے اور انہوں نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ لیکن اللہ پاک سے کن کہلوانے کے لیے نا اللہ تعالیٰ کی کہی گئی باتوں پہ عمل کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کر آنا پڑتا ہے، اپنی زندگی میں وہ ساری چیزوں کو ایڈ کرنا پڑتا ہے جس کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے۔ جب انسان ان باتوں کو سمجھ لیتا ہے نا تو انسان کے بہت سارے نہ صرف کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں بلکہ زندگی میں بھی جو معاملات بگڑے ہوتے ہیں نا وہ بننے لگ جاتے ہیں۔ اور جب انسان کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے نا تو پھر انسان کا ٹرسٹ بھی بڑھنے لگ جاتا ہے۔ جب دماغ انسان کا ریلیکس ہوتا ہے نا اور دماغ میں انسان کو ہمیشہ پازیٹیو تھاٹس آتی ہیں، اور یہی وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے جو انسان کو ہیلنگ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب انسان ان باتوں پہ عمل کرتا رہتا ہے نا تو زندگی بہتر سے بہترین بنتی جاتی ہے۔ میری اس بہن نے ان باتوں کو سمجھا، جو چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی گئی تھیں انہیں ریگولر بیسس پہ انہوں نے استعمال کیا۔ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو چیزیں آپ کی پرابلم کے اکارڈنگ ہوتی ہیں ان چیزوں کو اگر آپ اپنی زندگی میں ایڈ رکھتی ہیں نا تو آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ میری بہنیں بتاتی ہیں اکثر کہ بہت سارے ٹوٹکے دیکھ رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ میری بہنیں جو ان کے تکلیف کے اکارڈنگ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ نہیں کر رہی ہوتی، پراپر وے میں جا کے ان چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اپنی ایج کے اکارڈنگ، اپنی صحت کے اکارڈنگ، اپنی پرابلم کے اکارڈنگ۔ اور دونوں میاں بیوی کو چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے، دونوں کو اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ جب میری بہنیں ان باتوں کو سمجھتی ہیں، ان چیزوں پہ ریگولر بیسس پہ عمل کرتی ہیں نا تو یقین مانے میرے پاس ایسی ایسی سٹوریز موجود ہیں جن خواتین نے کئی سال علاج کروائے، لیکن جب وہ مایوس ہو گئیں علاج کروانے کے بعد، ہر طرح کے ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد نا امید ہو چکی تھیں، لیکن جب انہوں نے صرف 2 مہینے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ عمل کیا تو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے انہیں آسانیاں عطا کی بلکہ وہ خواہشات جن کے لیے وہ اتنے عرصے سے تکلیفوں کو فیس کر رہی تھیں وہ بھی ان سے ختم ہوئی۔ میری بہن جو جن کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں یہ لاہور آتی ہوتی تھی چکوال سے اور اپنا ٹریٹمنٹ کرواتی ہوتی تھیں، پھر ان کا آنا اور ان کا جانا بھی بہت زیادہ ان کو تکلیف میں ڈال رہا تھا، بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اسٹریس میں تھیں، ڈپریشن جیسی بیماری میں چلی گئی تھیں، جس کی وجہ سے کہ ان تک خود بتاتی ہیں کہ ابھی میں سوئی رہتی تھی۔ جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا شروع کیا، نماز پڑھنی شروع کی، تہجد کی نماز یہ اپنی مرضی سے پڑھنے لگ گئی تھیں۔ یہ پہلے 5 وقت کی نماز کبھی پڑھتی تھی کبھی نہیں پڑھتی تھیں، لیکن جب سے مجھ سے بات ہوئی انہوں نے ریگولر بیسس پہ اپنی مرضی سے تہجد کی نماز بھی پڑھنا شروع کی، کیونکہ جب انسان اندر سے خوش ہوتا ہے نا، اندر انسان کا مطمئن ہو جاتا ہے نا، جب انسان کا اندر پرسکون ہو جاتا ہے تو پھر باہر کے حالات بھی بدلنے لگ جاتے ہیں۔ ان کا اپنا جو موڈ تھا کافی زیادہ ڈسٹرب رہتا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگوں سے نہیں ملتی تھیں، بہت زیادہ ڈسہارڈ ہو گئی تھیں، بہت زیادہ اپنے آپ میں ویک ہو گئی تھیں، اور یہی ویکنس جو تھی ان کو اور بھی تکلیفوں میں ڈال رہی تھی۔ لیکن جب میری بہن نے یہ سمجھ لیا کہ پریشانی کی کیا ضرورت ہے، کرنے والی تو اللہ پاک کی ذات ہے، وہ تو آسانیوں کے دروازے کھول دیتی ہے، وہ تو وہاں سے عطا کر دیتی ہے جہاں سے کسی کو امید بھی نہیں ہوتی، تو اللہ پاک مجھے بھی عطا کریں گے۔
اور ماشاءاللہ سے اللہ کے کرم سے میری اس بہن نے اپنے پہ توجہ دی، اپنے پہ پراپر انہوں نے فوکس کیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی طبیعت جو اتنی زیادہ بگڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ تکلیف کو فیس کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے اسٹریس رہتا تھا ان کو، وہ اللہ کے کرم سے ان کا کم ہونے شروع ہو گیا۔ اور کئی سالوں تک انہوں نے اس چیز پہ فوکس کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، وہ ریگولر بیسس پہ اپنی جو چیزیں تھیں ان کو استعمال کرتی تھیں، اور استعمال کرنے کے بعد اپنی جو کنڈیشن تھی وہ بتاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، اور ان کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی میری بہن ماشاءاللہ سے 2 سال کے بعد کنسیو کر لیا۔ کنسیو کرنے کے بعد تھوڑی سی کمپلیکیشن آئی تھی ان کو، کیونکہ یہ بہت زیادہ پرابلم میں تھیں، تھائرائڈ اور اس کے ساتھ ساتھ فائبرائڈ کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں لے کے چل رہی تھیں، ڈاکٹر سے پراپر اپنا ٹریٹمنٹ بھی کرواتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں میں ان کو شیئر کر رہی تھی ان پہ عمل کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانی دی۔ جب انہوں نے کنسیو کیا تو پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کنسیو کیا ہے، ان کو تقریباً 3rd منتھ تھا جب انہیں کچھ طبیعت میں چینجز فیل ہوئے، کیونکہ ان کو آن اینڈ آف کچھ پرابلم آلریڈی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کا سائیکل پراپر منتھلی نہیں تھا۔ پھر جب ان کو انہوں نے مجھ سے اپنی بات ڈسکس کی، اپنے بارے میں بتایا، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ میری بہن آپ اتنی لاپرواہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ذرا ایک ٹیسٹ تو کر کے دیکھیں، کیا پتہ اللہ پاک نے کرم کر دیا ہو۔ اور ماشاءاللہ سے جب انہوں نے وہ گھر میں ہی ٹیسٹ کیا تو وہ پازیٹیو آیا، اور بہت زیادہ خوش تھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، صدقہ دیا، شکرانے کے نوافل ادا کیے، ڈاکٹر سے اسکین کروایا ماشاءاللہ سے۔ جب ڈاکٹر نے بھی ان کو بتایا کہ کنسیو کر چکی ہیں تو پھر بہت زیادہ خوش ہوئیں، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو ڈاکٹر نے یہ بتا دیا تھا، کیونکہ ان کو سپاٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ڈاکٹر نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو میڈیکلی طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا۔ پھر ڈاکٹر نے چھوٹا سا ان کا ایک آپریٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے ان کا جو یوٹرس تھا وہ سیف رہا، وہ اسٹرانگ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے 9 مہینے جو تھے وہ آسانی کے ساتھ گزار دیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر تھا، اللہ پاک نے ان کو ایک خوبصورت سی بیٹی عطا کی، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر تھا، کیونکہ کافی زیادہ پریشان تھیں، اور کچھ کمپلیکیشن جو ان کی پریگنینسی میں چل رہی تھی وہ بھی کافی زیادہ پرابلم کا باعث بن رہی تھی، کیونکہ انسان اتنے عرصے کے بعد جب کنسیو کرتا ہے نا تو پھر دل میں ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ میری بہن نے اس بات کو سمجھا اور اپنی زندگی پہ فوکس کیا، اپنی زندگی کو بہتر بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اپنی اس بڑی سی تکلیف کو ختم کیا۔ جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے نا تو پھر اللہ پاک ہے نا، اللہ پاک تو آنے والے میں کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتے۔ اللہ پاک نے ان کی جھولی بھی بھر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ خوشیاں بھی عطا کر دی جس کے لیے یہ اتنے عرصے سے کوشش کر رہی تھیں۔ جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے جڑتا ہے نا تو پھر راستے بھی کھلتے جاتے ہیں، انسان کی جو زندگی میں مشکلات چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی کم ہونے شروع ہو جاتی ہیں، انسان پازیٹیو سوچنے لگ جاتا ہے، اور یہی پازیٹیوٹی جو ہوتی ہے انسان کے اندر جو ہارمونل نظام ہوتا ہے اس کو سٹیبل کر دیتی ہیں۔ جب انسان اوور تھنکنگ نہیں کرتا نا، انسان کا سٹریس بھی کم ہوتا ہے، انسان کے جو ہیپی ہارمون ہیں وہ انسان کے مائنڈ میں ڈیولپ ہوتے ہیں، جو کہ اس کے پوری باڈی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہی پازیٹیوٹی ہوتی ہے جو انسان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف لے کر آتی ہے۔ تو جی ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، شکرانہ کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک آپ نے ہمیں جو جو نوازا، آپ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے اللہ پاک، ہم آپ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم پہ اپنا کرم بنایا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ انسان ہی ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کے ان چیزوں کو، ان باتوں کو بھول جاتا ہے۔ شکر ادا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے یہی کہا کریں کہ اللہ پاک آپ نے ہمیں بہت نوازا ہے، آپ نے ہمیں بہت دیا ہے، آپ کا ہم ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اللہ پاک ہمیں وہ عطا کریں، ہم اپنے خزانوں میں سے ہمیں نواز دیں۔ اور اس بات کو کہنے کے بعد، اس دعا کو مانگنے کے بعد آپ نے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آسانی عطا کریں گے۔ جب دل کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا میری بہنوں، تو یقین مانو انسان کو سکون بھی ملتا ہے، اور جلد سے جلد انسان کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ میڈیسن کے ساتھ پراپر وے میں جا کے جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے نا تو پھر آسانیوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور زندگی آسان بن جاتی ہے۔ بس کوشش کیا کریں کہ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی یاد رکھا کریں، تاکہ آپ کو بھی کوئی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔
ہمیشہ اپنی زندگی میں بہتری کے لیے دعا کرتے رہا کریں، دوسروں کی زندگی میں بہتریوں کی دعا کرتے رہا کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کسی آمین کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے گا، تو کامنٹ باکس میں بھی آ کر آپ ضرور آمین لکھ دیجیے گا، کیا پتہ کسی کی آمین آپ کے حق میں بھی قبول ہو جائے۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ میری وہ بہنیں جو چاہتی ہیں مجھ سے بات کرنا، تو آپ مجھے انسٹاگرام روحانی ڈائریز پہ ڈی ایم کر سکتی ہیں، یعنی کہ وائس میسیج کر سکتی ہیں۔ میری بہت ساری بہنیں جو ہوتی ہیں وہ نہیں جانتی کہ ڈی ایم کیا ہوتا ہے، تو ڈی ایم کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکٹ میسیج، یعنی کہ آپ فوراً وہاں پہ اپنی بات کنوے کر سکتی ہیں، وہاں پہ آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔